दोस्तों, आपके रूबरू हैं डॉक्टर नईम अनीस साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट। आदाब। और आपसे हमारे ताल्लुकात 3 दशक से कम नहीं, जी लगभग। उससे उम्र ज़्यादा हो सकती है। जी जी, कम नहीं है, ज़्यादा कम नहीं हो सकती है। मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा है, आपकी मेहनत को देखा है, आप मैगज़ीन के एडिटर के तौर पर भी देखा है, और हम तो समझते हैं कि आप इस अदारे के जनरेटर हैं। ऐसा नहीं, बड़े ओहदा बहुत सारे लोग हैं, टीम वर्क के अदारे को चलाना होता, टीम वर्क है जी। लेकिन अगर जनरेटर काम नहीं करे तो बल्ब आप 1000 लगा दें, काम नहीं करेगा जी। आपकी मोहब्बत। तो हम, मेरे सोचने का अलग ढंग है। जाहिर है। देखिए, चेयर वही है सेक्रेटरी का, और ये अनंत काल तक जिसको कहते हैं हम, एक सिलसिला चलता रहेगा। ये चेयर लोग आते रहेंगे, यूं ही रहेंगे, लोग चेयर पर आएंगे, और इस चेयर की इज्जत बढ़ाने वाले बढ़ा के चले जाएंगे, और जो इस चेयर से अपनी इज्जत बढ़ाते हैं वो भी चले जाएंगे। लेकिन अदारे को जो फ़ायदा होता है वो फ़आल आदमी से होता है। तो हम सबसे पहले तो आपको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। शख्स जो होता है उसके कुछ ख्वाब होते हैं जो काम करने वाला होता है। जी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसी ओहदे को पाने के बाद वो मुतमईन हो जाता है और उसका वक्फ़े कार ख़त्म भी हो जाता है, और वो जो करना है करके चला जाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो जज्बाती रिश्ता रखता हो किसी अदारे से, किसी दफ्तर से या किसी चेयर से, और वो चाहता है कि कम वक्त में हम कुछ ऐसा कर जाएं, आने वाले वक्त लोग मुझे अच्छे नामों से याद करें, तो मुझे माने यकीन कामिल है कि आपको ये जो चेयर मिला है, आपका वक्फ़े कार वो वक्फ़े कार होगा जिसमें ये अदारा काफ़ी फ़आलियत के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपके मंसूबे क्या हैं? आपने कुछ सोचा है कि आप नया क्या करेंगे? इसलिए कि करने वाले 2 तरह के होते हैं, एक जो आगे वाले कर गए हैं वही करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक होता है कि कुछ अलग हटकर शाहराह से लीक पर भी उतरते हैं। जी। तो जो लीक पर उतरता है वो लीक बनाता भी है। आपके क्या मंसूबे हैं? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ऐसा है कि कोई भी इदारा जो है वो तनहा किसी शख्स के वसीले से नहीं चलता, पूरी एक टीम रहती है, और टीम की पूरी मुश्तरका कोशिशों से कोई भी काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम इंस्टीट्यूट उस वक्त ज्वाइन किया, या मुझे यहाँ की मजलिस इंतज़ामिया में उस वक्त शामिल किया गया जब मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज का स्टूडेंट था, BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट का जो इलेक्शन होता है उसमें 3 कैटेगरीज होती है, लाइफ मेंबर, सीनियर मेंबर, स्टूडेंट मेंबर। तो वहाँ उस वक्त मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी थे प्रोफेसर सुलेमान खुर्शीद साहब। वो मौलाना कॉलेज में इस्लामियात पढ़ाने आया करते थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा, उन्होंने जो बेहतर समझा, तो उसके बाद जब वो इलेक्शन हुआ तो स्टूडेंट कैटेगरी में जो है जी उसमें मेरा इंतखाब हुआ। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने ये भी कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि इस तरीके से एक ऐसे तारीख़ी इदारे में से मैं जुड़ूंगा। मैं कॉलेज से शाम में घर गया तो मेरी अम्मी ने कहा कि कोई सुलेमान खुर्शीद आए थे, ये एक रुक़ा देखेंगे। तो मैं उनका नाम सुन के देखने लगा कि सुलेमान खुर्शीद साहब, क्योंकि हमारे ज़माने में असातिज़ा का जो अदब एहतराम जो होता था आज के मुकाबले में बहुत अजीब सी यानी कैफियत हुई कि क्या कुछ हो गया गलत, इस कॉलेज में कुछ ऐसी बात हो गई। तो पर्चा देखा, उसमें लिखा हुआ कि डियर नईम, तुम शाम को आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट आके मिलो। जी। तो शाम काटनी मुश्किल हो गई, आखिर क्या बात है, क्या हो गया, बहुत से बसवसे, बहुत ख्याल। शाम को जब मैं यहाँ पे आया तो आने के बाद तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम इस बार जो हमारी नई कमेटी आई है तो कैटेगरी में आपका इंतखाब हम करें, हम चाहते हैं कि आप इसमें आए। मैंने आपको मौलाना कॉलेज में आपकी सरगर्मियों को देखा है, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से 1990 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट से वाबस्तगी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से मैं यहाँ वाबस्ता हूँ। और उन्होंने ये सलमान खुर्शीद साहब ने क्या फील किया था, उन्होंने इंतखाब के फ़ौरन बाद ही मुझे बाकायदा ओहदा भी दे दिया। जी। मेरा पहला जो मनसब था यहाँ पे वो ड्रामा एंड म्यूज़िक सेक्रेटरी। जी। उससे कुछ रोज़ पहले ही प्रोफेसर नियाज़ अहमद ख़ान साहब का इंतकाल हो चुका था। तो और हम लोग ये पढ़ते आए थे कि नियाज़ साहब ने उर्दू ड्रामे को यहाँ ज़िंदा किया। आज़ादी के बाद मुस्लिम इंस्टीट्यूट, मौलाना कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज से उर्दू ड्रामे, अगर वो ना रहते तो शायद उर्दू ड्रामा आज जिस तरीके से हमारे यहाँ परवरिश पा रहा शायद नहीं हो पाता।
تو یہی طے ہوا کہ اس حوالے سے ہم لوگ نیاز صاحب پر کام کریں گے, آڈیٹوریم ان کے نام ہوا. تو اس طرح سلسلہ چلا. لیکن اسی وقت پھر یہ ہوا, ایک نئی بات یہ ہوئی کہ قومی کونسل کی جانب سے کمپیوٹر سینٹر قائم کیے جا رہے تھے پورے ہندوستان میں, اور ساتھ ہی ساتھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسٹڈی سینٹر بھی ہو رہے تھے. تو ہم لوگوں نے کچھ کمپیوٹر سینٹر ہمارے یہاں قائم ہو چکا تھا. تو اس زمانے میں یہاں کلکتے میں گریٹ ایسٹرن ہوٹل میں ایک ایجوکیشن کانفرنس ہو رہی تھی, جس میں قدوائی صاحب جو ہمارے گورنر رہ چکے ہیں وہ تشریف فرما تھے, وہ آئے تھے. بہار کے بھی گورنر ہیں, احمد سعید ملی آبادی صاحب تھے. تو احمد سعید ملی آبادی نے سلمان خورشید صاحب کو بلایا کہ بھائی یہ قدوائی صاحب کے بھانجے ہیں شمیم جیراج پوری, یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں قائم ہوئی ہے, میں کلکتہ آیا تھا, یہاں کے سرکاری عہدے داران سے میں نے ملاقات کی, اردو اکیڈمی کے جناب سے ملاقات کی, لیکن سب نے مجھے بہت مایوس کیا, میں واپس چلا گیا. تو احمد صاحب نے زبردست یہ کہا کہ آپ سلمان صاحب سے میں نے ملوا دیا اور مجھے یقین ہے کہ یہاں اسٹڈی سینٹر قائم ہو جائے گا. سلمان خورشید صاحب وہاں سے واپس آئے, ہم لوگوں سے بات ہوئی اور فوری طور میں ہم لوگوں نے ورک کیا, اور الحمدللہ بنگال میں پہلا سینٹر 1999 میں مولانا نیشنل اردو یونیورسٹی سینٹر اسی مسلم انسٹیٹیوٹ میں قائم ہوا. اور 18 سال تک یہ سینٹر قائم رہا. اور ہم نے کیا کیا کہ اس میں وہ روایتی تعلیم کا انداز اختیار کیا. وہاں فاضلاتی نظام تعلیم تھا, اس کو جوڑ دیا. ہمارے یہاں سالانہ تقریبات ہوتی تھی, ادبی ثقافتی پروگرام ہوتے تھے, اینول پروگرام ہوتے تھے, بچوں کے درمیان مقابلے, اینول پکنک, اینول اسپورٹس. صبا کریم صاحب ہمارے اینول اسپورٹ مہمان خصوصی بن کے آئے تھے, اور یہ پہلی بار شاید کلکتہ کے کسی ادارے کا محمدین اسپورٹنگ گراؤنڈ کے اندر ہمارا اسپورٹس ہوا تھا. بہت بڑی بات. اور اس میں صبا کریم صاحب تھے. تو اسی زمانے سے سلمان خورشید صاحب سے بہت کچھ سیکھا, کیسے میٹنگ ہوتی ہے, کیسے طریقہ کار کیا ہے, پروگرام کیسے ہونا چاہیے, نظامت کیسے کرنی چاہیے, ریزولوشن کیسے پاس ہوگا. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا اسٹڈی سینٹر جب قائم ہوا تو یکے بعد دیگرے لائن لگ گئے لوگوں کی داخلہ لینے والوں کی. تو ہم لوگوں نے اس زمانے میں, آج بھی اگر لوگ چاہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں, ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے علاقے کے تمام مساجد جو ہیں وہاں کے امام صاحب کو, مؤذن صاحب کو اور سیکریٹری صاحب کو بلایا, ان کے سامنے یہ مدعا رکھا, دیکھیے حکومت نے ایک یونیورسٹی قائم کی ہے, آپ جمعے کے خطبے میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالیے اور ان سے کہیے کہ جو عالم فاضل جو بھی ڈگری کر چکے ہیں وہ یہ تعلیم حاصل کریں. تو ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں بے شمار یعنی جو ہے مدرسے کے جو محتمم حضرات تھے, پیش امام تھے, مؤذن تھے, وہ آئے, انہوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی. اور اب کلکتے کی بیشتر مسجدوں میں ہمارے سب ہیں وہ لوگ, تو بڑا اس سے فائدہ ہوا. اور جب یہ کافی بڑھ گیا تو میں نے پھر ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ بات رکھی کہ دیکھیے اب ایجوکیشن اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس میں ایجوکیشن سیکشن ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے کیا سوچ کے رکھا ہوگا وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں ایجوکیشن کی پوسٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر جب اے جی ایم میں میں نے اس کو پیش کیا, کنسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائی گئی, اور اس طرح 2001 میں مسلم انسٹیٹیوٹ میں ایجوکیشن سب کمیٹی کا قیام عمل میں آیا. تو اتفاق سے کیونکہ جب یہ میری خواہش تھی اور میں اس پر زور دے رہا تھا کہ اتنا کام بڑھ گیا, کمپیوٹر ہے, مانو کا ہے, اور ہمارے یہاں ہائر سیکنڈری کے جو اپیئرنگ اسٹوڈنٹ ان کی کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی تھی, اور اتنا سارا ایجوکیشن کا کام ہو رہا تو ایک ایجوکیشن سیکشن ہونا چاہیے. تو 2001 میں پھر سب نے کہا کہ نہیں, جب یہ سیکشن بنا ہے تو آپ سیکریٹری کی ذمہ داری آپ کو لینی ہے. تو 2001 سے میں ایجوکیشن سیکریٹری رہا اور یہ سلسلہ پورا میرا چلتا رہا. اور 2022 میں آ کے کچھ کالج کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں جو کووڈ کے بعد, کیونکہ بہت سے اسٹاف بہت دور سے آتے تھے. تو پھر میں نے بھارت مجموعی 2021 میں 2020 میں یا 21 میں تو میں نے کہا کہ اب مجھے اس سے نئے لوگ ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے. تو ڈاکٹر نورالصبا اسماعیل صاحب تھے جو اخبار مشرق میں کالم لکھتے ہیں, حافظ قرآن ہے, اور ماشاءاللہ تفسیر انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے. مولا علی میں ان کا مولا علی جو درگاہ ہے اس کے پاس ہی باب العلوم, اور ابھی تو وہ بہت اچھا اسکول چلا رہے ہیں, جبریل انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں وہ. تو انہوں نے کچھ یعنی 1-2 سال یہ ذمہ داری نبھائی. پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوا غالباً 21 میں, شاید 21 میں, تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں آپ کو اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری ہونا ہے. تو تب میں اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری ہوا. اور اب حالیہ جو الیکشن ہوا 2025 میں, تو ہماری کمیٹی میں جو لوگ تھے اور جو سب کی یہ رائے تھی کہ نہیں اب آپ کو انکار نہیں کرنا, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب سلیمان خورشید صاحب یہاں سے سیکریٹری ان کی نہیں رہی تب بھی مجھے زور دیا گیا کہ آپ سیکریٹری شپ لیے, میں نے انکار کیا. 2017 میں جب الیکشن ہوا اس میں نثار صاحب آئے, اس وقت بھی سلطان احمد صاحب کی بہت شدید خواہش تھی. اقبال احمد صاحب کونسلر تھے, وہ کہتے تھے سلطان صاحب تو مجھ سے ناراض بھی ہوئے تھے.
لیکن میں نے کہا تھا نہیں میں بھی کرنا چاہتا، میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا بحیثیت سیکریٹری. تو نثار صاحب سیکریٹری ہوئے تھے، لیکن اس بار سب نے کہا اب کیا ذمہ داری ہے بھائی، اب آپ کا کچھ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، اب آپ کالج بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کالج کے لیے دوڑ بھاگ آپ کر رہے تھے وہ بھی ہو گیا، اب آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی. تو سب کی یعنی سب کا یہی فیصلہ تھا، سب کی یہی رائے تھی. تو سب بہت اچھی آگے میں نے بہت صحیح ضرور کیا صاحب رہا ہے. تو اس وقت کے بعد یہ احساس ہوا کہ شاید ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ. تو شاید میرے لیے یہ دور یہ والا وقت مقرر تھا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں ہماری نئی کمیٹی نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ 2027 میں اس تاریخی ادارے کے 125 سال پورے ہو جائیں گے. 2027 میں 25 سے 26 چلے 26 کے بعد سے، تو اس میں ہم لوگ کو 125 سال بڑا کام کرنا ہے. تو شاید یہ کام لینا تھا اللہ کو، یہ تھا کہ اس موقع پہ ہم رہیں. جی 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 کیونکہ اللہ کے کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اب اس میں یہ کہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں دیکھیے آپ تو اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، مسلم انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے سیکشن ہیں اور الحمدللہ سارے سیکشن بہت فعال ہیں. ہمارے یہاں ہاکی ہے، ہماری ٹیم کھیلتی ہے، ہمارے یہاں فٹ بال ٹیم ہے، وہ ہمارے یہاں اس کا IFA سے اس کا ایفیلیشن ہے. ہاکی ٹیم کا ہمارا ویسٹ بنگال ہاکی ایسوسیشن ہے، اس سے اس کا ایفیلیشن ہے. کیرم سیکشن ہے، اس کا ایفیلیشن ہمارا ہے. کرکٹ ہماری کمیٹی ہے، ہمارے بلیٹ سیکشن ہے، ٹیبل ٹینس سیکشن ہے. اس کے لٹریری سیکشن میں آپ جب آئیے ہماری بہت رچ لائبریری ہے، اس میں بہت نادر نسخے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے لٹریری سیکشن ہے جس کا سارے سال پروگرام ہوتا ہے. ڈرامہ اینڈ میوزک سیکشن ہے، اس کا پروگرام ہوتا ہے. ڈیبیٹ اینڈ کوئز سیکشن ہے، اس کا پروگرام ہوتا ہے. ایجوکیشن سیکشن ہے، اس کا پروگرام ہوتا ہے. سوشل سب کمیٹی ہے، ان کا پروگرام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا جو دستوری پروگرام ہے وہ ہمارا دستوری پروگرام 4 ہیں. جی یہ پہلا تو ہمارے 26 جنوری جی اس کا اہتمام کرنا ہم کو بالکل وہ، اور 15 اگست ذکر شہادت اور جلسہ عید میلاد النبی. یہ 4 ہمارے کانسٹیٹیوشنل پروگرام ہے کہ یہ کمیٹی کرائے گی. یہ کرانا ہی ہے یہ پروگرام ہم، اور یہ سوشل سیکریٹری کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ کی دیکھ ریکھ میں ہو. یہ ایگزیکٹو کمیٹی کا پروگرام ہے، یہ 4 پروگرام ہوں گے. تو یہ پروگرام تو الحمدللہ کہ میں نے جب سیکریٹری شپ سنبھالی تو اس کے فوراً بعد 15 اگست کا پروگرام ہوا. 15 اگست کے بعد ذکر شہادت ہوا، پھر جلسہ سے 3 پروگرام اس کے ہو چکے ہیں. جی جی. اور سارے سیکشن کی کمیٹی کی میٹنگ سب کی جو پروسیس ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ پہلی میٹنگ کیجئے تو وہ آپ مزید ممبر اس میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میٹنگ کیجئے، پھر آپ چیئرمین کا انتخاب کیجئے، اپنا بجٹ دیجئے، اور پورے سال آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہے گی وہ آپ اس میٹنگ میں پیش کیجئے، اس کو پاس کیا جائے گا. پھر اسی کے اس پر آپ لائے عمل پر اپنا کام آگے بڑھائیں. اچھا، یہ ممبر سازی کا جہاں تک معاملہ ہے تو کیا یہ یہاں کے اسٹیٹ کا ہی وہ مقیم ہونا لازم ہے؟ جی نہیں ایسا کچھ وہاں کنسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو میٹنگ ہوگی میٹنگ میں ان کو آنا ہے، وقت دینا ہے. دوسرے ریاستوں کو تو ہم اس میں میٹنگ ملا. اور ممبرشپ تو کوئی بھی لے سکتا ہے. ممبرشپ جو ایک الگ ہوتی ہے. یہ جو مان لیں کہ ڈرامہ اینڈ میوزک سب کمیٹی ہے تو ایگزیکٹو کمیٹی سے 4 لوگوں کے نام دے دیے جاتے ہیں. پھر سیکریٹری کو یہ مختار دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس بات کی پوری آزادی ہے کہ آپ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے باہر سے بھی کچھ لوگوں کو لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے مفید ہوں، جو آپ کے لیے تعاون کر سکیں. اس طریقے سے پھر وہ چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے اور باہر کے کچھ ممبر آتے ہیں تو پھر وہ کمیٹی بنتی ہے. تو اس کے لیے یہ سسٹم ہے ہمارے یہاں. اچھا دیکھیے، اب کوئی بھی ادارہ کی فعالیت جو ہے وہ زبانی نہیں ہوتی ہے، جی عملاً ہوتی ہے. جی. اور جہاں تک میں نے مدتوں دیکھا ہے اس ادارے کی طرف فعال ادارہ آج تک کوئی ہم کو نظر نہیں آیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور اس میں جو بھی لوگ آئے جس پیریڈ میں بھی آئے اپنے طور پر بہتر کام کیا، سب نے بہتر بالکل. اس میں چاہے وہ سلمان خورشید صاحب ہوں، ان کا تو عرصہ بہت طویل رہا، لیکن ان کے آنے کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سلمان خورشید صاحب کے آنے کے بعد یہاں تعلیمی ماحول بنا. اس سے پہلے تعلیم کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوتا. ہم نے اس کے ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی نثار صاحب کے زمانے میں، تو آپ کے کمپیوٹر سینٹر میں لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا، کمپیوٹر سینٹر وغیرہ سب، لائبریری کا بھی میں نے ریکارڈ کیا، کھیل کا بھی کیا، اس میں آپ بھی شریک تھے. جی بالکل. اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے بہت پسند کیا اور یہ جانکاری ہوئی. جیسے ابھی آپ نے بہت ساری جانکاریاں دی، تو جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان میں جو ضرورت مند ہوں گے تو رابطہ بنائیں گے. بالکل. اور ہمارے ادارے میں یعنی رابندر ٹیگور جیسی عظیم شخصیت تشریف لا چکی ہیں، قاضی نذیر اسلام آ چکے ہیں، اور کلکتے میں آنے والی ہر بڑی شخصیت چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، ادبی ہو، علمی ہو، انہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم انسٹیٹیوٹ
میں لے کے آئیں, انہیں دکھائیں اور ان کے مشوروں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کا فائنانس کہاں سے ہوتا ہے جو آپ دیکھیے خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے جو سورسز ہیں, ہمارا جو ملٹی جم ہے, ملٹی جم کی جو آمدنی ہے اس سے ہمارے پاس آتا ہے. ٹیبل ٹینس میں ہمارے یہاں اس کا بلیئرڈ سیکشن ہے, اس سے ہمارے پیسے آتے ہیں. لائبریری کی جو ممبرشپ ہے, جو ہمارے یہاں کمپٹیٹیو ایگزام کے بچے آتے ہیں, سی اے لائبریری سے کتنی فیس ہے؟ لائبریری کی فیس تقریباً 450 روپے سال کی. سال میں؟ ہاں سال میں کم ہے, لیکن بچوں کے ہم لوگ اے سی دے رہے ہیں, ان کو وائی فائی دے رہے ہیں. یہی تو ہمارا اثاثہ ہے ہماری قوم کے بچے. کل کو اگر یہ سول سروس میں آ رہے ہیں تو قوم کی ہی بھلائی کریں گے اور ادارے کو بھی یاد رکھیں گے. تو ہمارا یہ, اور ہمارا جو نیچے ہال ہے گراؤنڈ فلور میں, فرسٹ فلور میں, یہ شادی بیاہ کے لیے دیا جاتا ہے. تو یہی ہمارا آمدنی کا بڑا جی یہی ذریعہ ہے, اور اسی سے ہم لوگ خود کفیل ہیں, کسی آگے دست دراز نہیں کرنا پڑتا ہے. چندے کا دھندا نہیں؟ بالکل نہیں. اب جیسے ہمارے مختلف سب کمیٹیوں میں چیئرمین آتے ہیں, تو ان کو جو اس سب کمیٹی کا جو بجٹ ہے تو انسٹیٹیوٹ دیتا ہے, اس میں چیئرمین نے کچھ اسپانسر کروا دیا, کوئی پروگرام باہر سے کسی ادارے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ ایسا کچھ نہیں. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری معقول آمدنی ہے, اور اس میں ہمارے اخراجات ہو جاتے ہیں. ہاں یہ کہ بہت کچھ فنڈ نہیں ہمارے پاس ہو پاتا, لیکن یہ ہے کہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز پورے سال جاری رہتی ہے. ایک بات تھوڑا سا چپتا ہوا سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے, جی کہ لگ بھگ چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو یا نیم سرکاری ادارہ ہو یا ذاتی ادارہ ہو, تو اس ادارے میں ایک ادارہ داری رہتی ہے سربراہ کی. جی. تو سربراہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے حزب جو ان کے خاص آدمی ہوتے ہیں, کسی پروگرام میں انہیں کو انوائٹ کیا جاتا ہے عام طور پر. جی. اور بہت کم لوگوں کو جو جینوئن لوگ ہیں اس کی تعداد بہت کم رہتی ہے. میں گھومتا پھرتا ہوں, دیکھتا ہوں, چاہے سرکاری بھی ہوتا ہے. آپ کی مراد کیا کہ وہ ایز اے بحیثیت مہمان یا پروگرام کی دعوت؟ پروگرام جو مہمان کی حیثیت سے جو چیئر ہولڈ کرتے ہیں, اس میں چند ہی چہرے روٹیشن میں رہتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں سے بات نہیں ہے. ہمارے یہاں سمجھیے کہ جو ہمارے یہاں ہم لوگ ایک, جب سے نوشاد مومن صاحب پہلے لٹریری سیکریٹری تھے, ان کے زمانے میں میں نے یہ پروپوزل رکھا تھا جب میں ایجوکیشن سیکریٹری تھا, کہ ہم لوگ ریسرچ اسکالر سیمینار کریں گے. جی. تو 2017 سے اسکالر ہمارا چل رہا ہے. اس سے مختلف یونیورسٹیوں میں تحقیقی مقالہ جو لکھ رہے ہیں وہ بچے آتے ہیں, وہ اپنی تحقیق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی. اور ہم لوگ جب بھی سیمینار کرتے ہیں تو نیا چہرہ لانا چاہتے ہیں. بالکل. یہ نہیں کہ ایک ہی چہرہ جو بالکل بہار سے ہیں, جھارکھنڈ سے ہیں, دلی سے ہیں, پنجاب سے ہیں, حیدرآباد سے ہیں, اڑیسہ سے ہیں, جہاں تک, کیونکہ ہمارے دیکھیے ہمارے سورسز لمیٹڈ ہیں, کیونکہ سرکاری ادارہ تو ہے نہیں کہ بہت فنڈ ہے. کہ تو اب سیمینار کے لیے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی آنے جانے والے کو کوئی دشواری نہ ہو. بعض لوگ ہیں کہ نہیں وہ ہم جہاز سے ہی آئیں گے, ہمیں ہوٹل میں ایسا رہنا, تو ہم اس طرح کے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں. بالکل جو ہمارے, اور ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل, نئی آواز, اس کو ہم سامنے لے کے آئیں, کیونکہ ہمارا مستقبل وہی ہے. اگر اسے ہم پروموٹ نہیں کریں گے, اس کے حق میں, تو ہمارا پھر ہماری زبان کی ترقی کیسے ہوگی؟ ہم دیکھا ہے, دیکھیں ہمارے بہار کا بھی وہی حال ہے کہ چند مٹھادھیش ہوتے ہیں, وہی صدر ہوں گے, وہی کبھی افتتاح کار ہوں گے, وہی کبھی چیف گیسٹ ہوں گے, وہی کبھی کچھ ہوں گے. مانی چہرہ عہدہ بدلتا ہے, چہرہ نہیں بدلتا ہے. نہیں, ہمارے یہاں تو جو پروگرام کے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں ہم لوگ سب فیس بک پہ دیتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا, ہمارے جو مسلم انسٹیٹیوٹ کے ممبر ہیں ان کے سب کے واٹس ایپ گروپ ہیں, سینئر گروپ ہے, لائف ممبر ہیں, اور اسٹوڈنٹ, کارڈ جب پرنٹ ہو کے آتا ہے تو ان کو واٹس ایپ پر بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ شریک ہوں, پروگرام میں تشریف لائیں. اور آپ ہم لوگ فیس بک میں بھی دیتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہمیشہ نئے نام رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے ہم لوگ ایسے بھی ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں کہ وہ خود, میں نے بعض ایسے بھی ہمارے محسن ہیں جو مسلم انسٹیٹیوٹ سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنے خود سے چلے آتے ہیں. وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے, کوئی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رہتی کہ ہم کو, وہ تو ان کی محبت شامل ہے. لیکن ہم لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت محبت رکھتے ہیں, ان کو بلا لیا جائے, پھر اگلے سال بھی ان کو بلا لیا جائے, پھر اس کے بعد ریپیٹیشن, یہ غلط کنٹینیو نہیں ہوتا ہے. بالکل یہ غلط نہیں, یہ تو نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ آپ جو چیئر میں آئے ہیں تو آپ کا دیکھیے ایک خاص منصوبہ بتائیے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت دنوں سے معاملہ چل رہا تھا, وہ الحمدللہ بہت فائنل اسٹیج میں جا رہا ہے کہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا یعنی اوپر بالائی حصہ جو ہے وہاں پورے ایک فلور کی تعمیر کا بہت بڑا کام یہ ہونا ہے بالکل. اور اس کے لیے کیونکہ بہت ساری رکاوٹ تھیں, بہت ساری دشواریاں تھیں, پیچیدگیاں تھیں, بہت سارے ٹرمس اینڈ کنڈیشن, ان سب کو ہم لوگوں نے الحمدللہ 1-2 مہینے میں پورا. ہمارے جو صدر ہیں ندیم الحق صاحب,
اور ہمارے نائب صدر ہیں جو MIC مارکیٹنگ ہے کلکتہ میونسپل کارپوریشن کے، جناب امیر الدین بابی، انہوں نے بہت تعلیمی کام کیا اپنے علاقے میں، انجمن ملی کالج وغیرہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو ان کی کوششوں سے ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر سے تک ہم لوگوں کو وہ سارے ہماری جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی، اور ہمارے یہاں جو ہے تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا، وہ اور ایک لفٹ ہے. یہ دو کام ہمارے یہاں دسمبر لفٹ کا ہو جائے گا. لفٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت سارے معاملات ہیں. جی جی بالکل، بہت سارے بزرگ جو نہیں آ پاتے ہیں تو سیڑھی کی وجہ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں پروگرام. فنڈ وغیرہ کے سلسلے میں لوگوں نے پوری بات چیت کر لی ہے، اور جہاں سے NOC لینا ہے وہ اس کی بات چل رہی ہے. وہ NOC جیسے ہی مل جائے گا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دسمبر تک ہم لوگ کا یہ کام شروع ہو جائے گا. اس فلور پر آپ کیا سوچا ہے؟ کیونکہ ہم بہت سارے کام نہیں کر پا رہے ہیں، مگر جگہ کی کمی. جی، تو بہت سارے کورسز نئے لے کے آنے ہیں بچوں کے لیے. جیسے ہمارے یہاں WBCS کا ایگزام ہوتا ہے، سول سروس کا، اس کی تیاری بچوں کی کرانی میں آپ کو اسی وہ ہم لوگ کراتے ہیں. 2-3 مہینے کے لیے ہم لوگ کرواتے ہیں، ان کا موک ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں. پلس ہمارے یہاں لاء میں جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں پچھلے 4 سال سے ہم لوگ وہ کرتے ہیں، ان کے 3 مہینے یہاں کلاسز کرواتے ہیں ایگزام سے پہلے، جی، کہ کس طرح سے سوالات آ سکتے ہیں ان کو پریپیئر کرتے ہیں. جو لاء کالج کے پروفیسرز ہیں وہ آتے ہیں، وہ ان کو لیکچر دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. پھر ان کا ٹیسٹ بھی ہم لوگ لیتے ہیں. جی، ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل شاداب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو لاء کے جو ٹیچر صاحب آتے ہیں وہ ساری یہ مینٹین کرتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد ان کا ابھی جو ہمارے یہاں ایگزام ہونے والا ہے وہ 3 مہینے 3.5 مہینے بچوں کی ہم لوگوں نے کلاسز کرائی. ہمارے یہاں ویسٹ بنگال میں پرائمری اسکول کا ایگزام ہوگا، اسکول سروس کمیشن کا، کانسٹیبل کا، پولیس کا، یہ سارے ایگزام جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ شارٹ نوٹس پہ پیپر میں اعلان دیتے ہیں کہ ہم یہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا ایک کورس کر رہے ہیں، آپ لوگ جوائن کیجئے. اس میں کیا کرتے ہیں، حکومت کے جو ذمہ داران ہیں اسی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بلا کے بچوں سے ملواتے ہیں کہ آپ کو کیسے امتحان دینا ہے، اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے. تو الحمدللہ اس کے نتائج بہت اچھے نکل رہے ہیں. میں یہی چاہتا تھا. اور ہمارے جو ایجوکیشن سیکریٹری ہیں شمس الصالحین صاحب، وہ یقین کیجئے کہ مجھے تو میں کہتا ہوں قسمت سے مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ وہ شمس بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں. تو وہ دن رات وہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے بہت اس کو اللہ اجر عظیم دے گا. دیکھیے نہیں صاحب، اگر ہم آنے والی نسل کو خود کفیل کر دیں کہ آپ کا ایک جو خواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا، کہ آپ جو فلور بنا رہے ہیں اس میں نوجوان جو پڑھنے والے لڑکے ہیں ان سے جڑا ہوا، جیسے آپ بتائیں نا کہ کمیشن کی تیاریاں وغیرہ کراتے ہیں، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیچرز کو بھی آپ ہائر کر کے. اس میں پروفیشنل ٹیچر ہی آتے ہیں ہمارے یہاں، ہے نا. یہ جو ہمارا جو ہوتا ہے لاء کا جو ہو رہا ہے، یا کانسٹیبل والا ہوتا ہے، یا سب انسپیکٹر کا جو ہوتا ہے، اس میں پروفیشنل لوگ آتے ہیں. جی جی، اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہی آتے ہیں. جی جی، اور الحمدللہ اچھے نتائج ہوتے ہیں. دیکھیے ہے کیا کہ یہ ایک انٹرویو کا ایک حصہ ہے، پہلا بہت انٹرویو ہے، اور میں آپ سے اور بھی الگ الگ موضوعات پر بات کریں گے. ضرور. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ نے وقت دیا، اور آپ اتنی دور سے آئے اور اتنی آپ نے محنت کی اور اس طریقے سے انٹرویو لیا، اور مسلم انسٹیٹیوٹ کے پیغام کو، مسلم انسٹیٹیوٹ کے بارے میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے تئیں میرے جذبات بڑے ہی اعلیٰ عمدہ ہیں. جی جی، اور اس سے میرا ایک رشتہ جذباتی بھی ہے، کیونکہ آپ کے وقت میں برابر کلکتے آتا تھا تو آپ سے ملاقات کرتا تھا. اور بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میٹنگ ابھی ہے، میٹنگ ہے، اس لیے میں نے اس کو سمیٹ لیا، اور بہت اچھی بات. جی ہمارے جو MIC ہیں امیر الدین بابی صاحب اسی سلسلے سے آئے ہیں. جو میں نے آپ سے کہا کہ لفٹ اور کنسٹرکشن کا، تو اس سلسلے میں کیا آگے کرنا ہے، میری دعا کیجیے کہ جو لوگوں کی توقعات مجھ سے ہیں میں اس پر پورا اتروں اور بہتر کام کر سکوں. بہت آپ بہتر کام کریں گے. دیکھو عزم انسان ہے، آپ جو چاہیں گے یہی آپ پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ.